दाइश का वो मुलज़म या वो मुजरम जिसके ऊपर अमेरिका पाकिस्तान का शुक्रिया अदा कर रहा है, वो नाई निकला और साथ कुक निकला। ये कुक और नाई कैसे निकला है, ये भी हम आपको आज के व्लॉग में पूरी तफसील के साथ बताएंगे। और एक धमकी दी गई है कि अगर आइंदा हमारे बेडरूम में दाखिल हुए तो फिर आप जिंदा सलामत वापस नहीं जाएंगे। ये धमकी किसने दी और क्यों दी, ये भी आपको इसी व्लॉग में बताया जाएगा। और एक एक्टर, शायर और सोशल मीडिया एक्टिविस्ट के कुछ क्लिप इस वक्त बहुत ज़्यादा वायरल हैं। उन्होंने अफवाज पाकिस्तान को हेड ऑन लिया है। ये कौन साहब हैं और ये करना क्या चाहते हैं, इसका मकसद क्या है, ये भी आपको इसी व्लॉग में बताया जाएगा। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और नून लीग का इत्तेहाद खतरे में पड़ गया है, क्या वाकई ये जो इत्तेहाद है टूटने वाला है, ये भी आपको इसी व्लॉग में बताया जाएगा। और पाकिस्तान के एम्बेसडर को भी अमेरिका से डिपोर्ट कर दिया गया, क्यों डिपोर्ट किया गया, ये भी आपको इसी व्लॉग में बताया जाएगा। लेकिन व्लॉग की तरफ जाने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और ये जो बेल आइकन है इसको जरूर प्रेस करें ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और ये याद रखें कि हर अच्छी बात सदका जारिया होती है। अगर आपको ये व्लॉग अच्छा लगे तो किसी न किसी के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। और हमने अपना कॉलम 0 पॉइंट अब ऑडियो फॉर्म में लॉन्च कर दिया है। आप इस लिंक के ऊपर क्लिक करके अब हमारे कॉलम सुन भी सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं फारूक अब्बास न्यूट्रल बाय जावेद चौधरी में। नाजरीन, हमारी पहली स्टोरी आज है जी कि अमेरिका बहुत ही बेवकूफ़ मुल्क है। अमेरिका को बिल्कुल भी अकल नहीं है। वो जो कुछ हमसे करवाता है या हमें कहता है उसे पता ही नहीं होता वो क्या कर रहा है। जो इंटेलिजेंस वो हमें फराहम करता है वो भी बिल्कुल फेक होती है। और पाकिस्तानी हुकाम तो उससे भी ज़्यादा शायद कम अकल हैं कि उन्हें पता ही नहीं होता कि वो करने क्या जा रहे हैं। ये बात बताई है जी आज हमें पीटीआई ने कहा जो दहशतगर्द आपने पकड़ के दिया है अमेरिका को, वो तो एक कुक था, वो तो एक नाई था। अब ये पूरी स्टोरी क्या है और ये पीटीआई करती क्या है, ये पूरी स्टोरी आपको बताते हैं। अब ये शानदाना गुलजार साहिबा ने कहा है, और शानदाना गुलजार साहिबा की मैं बड़ी एहतराम करता हूँ, उनका बहुत ज़्यादा बहुत इज़्ज़त करता हूँ मैं उनकी। और बड़ी अच्छी खातून है। और जब वो इक़्तिदार में थी तो उस वक्त भी वो बड़ी सुलझी हुई बातें करती थी। बल्कि उनकी एक बात तो मुझे आज भी याद है, उन्होंने गोल्डा मायर से रिलेटेड बात की थी कि जब इसराइल के अंदर ख़वातीन के ऊपर हमले शुरू हुए थे तो उसके बाद फिर वहाँ पर गवर्नमेंट ने गोल्डा मायर को मशवरा दिया कि जितनी ख़वातीन इनके ऊपर पाबंदी लगा दी जाए कि शाम के वक्त ये बाहर ना निकलें। तो गोल्डा मायर ने पूछा कि ये बताएं कि औरतों के ऊपर हमला कौन करता है। तो उन्होंने कहा जी मर्द करते हैं। तो उसने कहा फिर शाम से पहले मर्दों को क्यों ना पाबंद कर दिया जाए कि वो घरों से बाहर ना निकलें। तो ये शानदाना गुलजार साहिबा ने बताया था, मुझे आज भी ये याद है और मेरा बड़ा उनके साथ एक एहतराम का रिश्ता है। लेकिन वो इमरान खान साहब की मोहब्बत में या उनकी अकीदत में बहुत आगे चली जाती हैं और वो जो चीज़ है वो इनके लिए ख़तरनाक साबित होती है। बल्कि ये उन्हीं का फ़िक्र है कि खान नहीं तो पाकिस्तान नहीं, ये शानदाना गुलजार साहिबा ने कहा था। अब उनका एक क्लिप बहुत वायरल है जिसके अंदर उन्होंने कहा कि ये जी हुकूमत पाकिस्तान ने जो बंदा पकड़ के दिया है शरीफुल्लाह, ये तो असली है ही नहीं, ये तो उनका कोई दाढ़ी साफ़ करने वाला हजाम था और या कुक था और इसको पकड़ के इन्होंने उनके हवाले कर दिए। अब उसके उल्टा लेने के देने पड़ गए और अमेरिका के अंदर बड़ा बहरान पैदा हो गया। अब ये सारा जो इशू है वो पहले तो इसको अंडरस्टैंड करना ज़रूरी है कि शरीफुल्लाह के बारे में जितनी टिप्स हैं वो अमेरिका ने दी थी, वो पाकिस्तान ने नहीं दी थी। बल्कि जब पाकिस्तान के साथ उनका एक राब्ता पैदा हुआ, जो CIA के नए डायरेक्टर हैं जॉन रिक्टक्लिफ, तो उन्होंने जब पाकिस्तान से राब्ता किया तो उन्होंने कहा था टिप्स हम आपको देंगे। तो उसके बाद अफ़गानिस्तान से उस बंदे को ट्रेस करके पाकिस्तान की जो इंतज़ामिया है, जो पाकिस्तान की फोर्सेस हैं, उनको ये बताया गया कि अब वो पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के बॉर्डर पे है तो अब जाके आपने उसको गिरफ़्तार करना है। तो ये जॉइंट ऑपरेशन था, इसके अंदर सिर्फ पाकिस्तान इन्वॉल्व नहीं था बल्कि पूरा अमेरिका इसके अंदर इन्वॉल्व था, उनकी पूरी एजेंसियाँ इन्वॉल्व थी। और फिर उसके बाद इसको गिरफ़्तार किया गया। उस जो गिरफ़्तारी है उसकी बाकायदा फुटेजेस मौजूद है। और फिर उसके बाद इन्वेस्टिगेट किया गया। फिर यहाँ पे उनके लोग आए, उन्होंने इन्वेस्टिगेट किया, उन्होंने तसल्ली की प्रॉपर, और ज़ाहिर है फिर उसका DNA भी मैच किया और सारी चीज़ें चेक करने के बाद उसको अमेरिका लेके गए। ऐसा नहीं है कि हमने कोई बंदा पकड़ा दिया और उन्होंने उसके ऊपर यकीन कर दिया। और अगर अमेरिका ने ऐसा, अगर फ़र्ज़ करें पाकिस्तान ने ऐसा किया एक बात और अमेरिका ने उसके ऊपर यकीन किया तो फिर एक नई कहानी है। फिर इसका मतलब ये हुआ कि हम पूरे अमेरिका से ज़्यादा स्मार्ट हैं, इतने ज़्यादा स्मार्ट हैं कि हम किसी बंदे को भी पकड़ के अमेरिका के हवाले कर देते हैं। और अमेरिका इतना बेवकूफ़ है, इतना नालायक है कि उसको पता नहीं चलता कि एक गलत आदमी इन्होंने हमें पकड़ा दिया है और वो उसको पकड़ के तसल्ली भी नहीं करता। और उसके बाद उसके अलावा ही उनका प्रेसिडेंट जो है वो ऐलान कर देता है कि जी बंदा हमारे पास आ गया है। फिर उनके जो बड़े बड़े इदारे हैं वो भी पाकिस्तान का शुक्रिया अदा कर देते हैं और आखिर में सेंट काम जो उसने भी शुक्रिया अदा करती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अमेरिका तो लल्लू हुआ ना फिर मुकम्मल तौर पे।
اور ہم بہت ہی تیز ہوئے, بڑے سمجھدار ہوئے. اور اگر ایسا ہے تو پھر شاندانہ گلزار صاحبہ کو چاہیے کہ پاکستان کو مبارکباد پیش کریں, بلکہ پاکستان تحریک انصاف پوری کی پوری مبارکباد پیش کرے کہ اتنا زبردست ملک ہے اور اتنے زبردست ادارے ہیں کہ کسی بندے کو پکڑ کہ وہ یا کوک ہے یا پھر نائی ہے, اس کو پکڑ کے امریکہ بھیج دیتے ہیں, اور امریکہ پاکستان کا جو بھیجا ہوا بندہ اس کے اوپر یقین کرنے پہ مجبور ہو جاتا ہے. تو پھر میرا خیال ہے پاکستان تحریک انصاف کو مان لینا چاہیے کہ یہ اسٹیبلشمنٹ بڑی تیز ہے, اس کے ساتھ ہمارا سمجھوتا نہیں ہو سکتا, یہ تو بیوقوف بنا گئے ہیں امریکہ کو بھی, تو ہم اس کے سامنے کیا چیز ہیں. تو پھر میرا خیال ہے ان سب کو اپنے ہاتھ باندھ کے خود اپنے آپ کو پیش کر دینا چاہیے اسٹیبلشمنٹ یا اس گورنمنٹ یا سیاست کے حوالے کر دینا چاہیے اپنے آپ کو, بھائی ہم آپ سے معافی چاہتے ہیں, آپ نے تو امریکہ کو بیوقوف بنا لیا. شاندانہ گلزار صاحبہ کہہ رہی ہیں کہ اب خبر آ رہی ہے کہ وہ تو یہ نکلا ہے, یہ ان کا سورس کیا ہے جو انہیں اندر سے بتا دیتا ہے جو پاکستان اور کسی کو بھی نہیں پتا؟ میرا خیال ہے گھنٹہ ڈیڑھ پہلے یہ خبر آئی ہوگی کہ کل تو سینٹ کام نے شکریہ ادا کیا تھا پاکستان کا. تو سینٹ کام جو ہے نا اسٹیبلشمنٹ ہے امریکہ کی اور سب سے بڑی اسٹرانگ اسٹیبلشمنٹ ہے, وہ بالکل ایسے جیسے GHQ ہوتا ہے. تو اب اگر وہ سب سے آخر میں پاکستان کو مبارکباد پیش کر رہے ہیں تو اس سے پہلے 6 دن تو شریف اللہ جو ان کے پاس رہا ہے, تو اس وقت تک تو انہیں پتہ چل جانا چاہیے تھا. پھر انہیں نہ انگریزی میں شکریہ ادا کرنا چاہیے تھا, نہ اردو میں شکریہ ادا کرنا چاہیے تھا, خاموش ہو جانا چاہیے تھا امریکہ کو, بلکہ اس سے چاہیے تھا ٹوسٹ کر دے, پیچ کس دے پاکستان کے, یہ تم نے کیا کیا ہمارے ساتھ. چوہے صاحب یہ سوشل میڈیا پہ چل رہا ہے اور یہ پورا پروپیگنڈے کے طور پہ چلایا جا رہا ہے, اور یہ شاندانہ صاحب کو یہاں سے ہی پتہ چلا جو کہہ رہے ہیں اب یہ خبر آ رہی ہے, خدا کا نام مانے یار کوئی حقیقت پسند بات کیا کرے. اچھا اب چلتے ہیں چوہے صاحب اپنی اگلی سٹوری کی طرف. اگلی سٹوری تھوڑی سی پریشان کن ہے جی. صاحبزادہ حامد رضا صاحب بہت پریشان ہوئے ہیں اور انہوں نے اسلام آباد پولیس کو دھمکی دی ہے. یہ سٹوری ذرا بتائیے گا کیا ہوا. اب دیکھیے صاحبزادہ حامد رضا صاحب کا یہ کلیم ہے کہ ان کے گھر میں پولیس داخل ہوئی, بلکہ وہ کہتے ہیں نقاب پوش داخل ہوئے, اور وہ پولیس کے لوگ نہیں تھے بلکہ وہ خفیہ اداروں کے لوگ تھے, اور میں گھر پہ تھا نہیں. اور جب یہ سیشن ہونا تھا, ابھی جوائنٹ سیشن ہونا تھا, تو اس سے پہلے میرے گھر کے اوپر یہ حملہ کیا گیا, اور اس کا مقصد یہ تھا کہ مجھے ڈرایا جائے, مجھے دھمکایا جائے, عمران خان صاحب سے ہٹایا جائے, اور جو کل کا پروٹیسٹ تھا جو پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس میں, اس سے روکنا. اب ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ جی اب اگر آئندہ یہاں پہ کوئی بندہ آیا میرے بیڈ روم میں تو پھر وہ زندہ واپس نہیں جائے گا. تو دو چیزیں ہیں, ایک تو پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر وہ واقعی پولیس ہے اور اس کے پاس ریمانڈ ہے اور وہ پولیس اس کے گھر میں گئی ہے کسی بھی صاحب کے, تو ظاہر ہے پھر اس ریمانڈ کو تسلیم کرنا, پولیس کی ریٹ کو ماننا, اسٹیٹ کی ریٹ کو ماننا ہر شخص کے اوپر لازم ہے. اب اگر آپ ان کے ساتھ لڑیں گے یا پھر آپ ان کے ساتھ زیادتی کریں گے یا آپ ان کے اوپر فائرنگ کریں گے تو پھر آپ کے مقدمات پڑھتے چلے جائیں گے. وہ کوئی شہری بھی افورڈ نہیں کر سکتا اسٹیٹ کے ساتھ لڑنا. لیکن اگر پولیس کے پاس ریمانڈ نہیں ہے, پولیس بغیر کسی چیز کے بتائے ہوئے خود داخل ہو جاتی ہے کسی کے گھر میں اور دوسرے آدمی کو پتہ نہیں چلتا اور اس نے یونیفارم بھی نہیں پہنی ہوتی, وہ اپنی آئیڈینٹیفیکیشن بھی نہیں دیتی, تو پھر تو ظاہر ہر آدمی آزاد ہے. پھر کیا پتہ جی کہ اس جو سول کپڑے ہیں اس کے اندر کون ہے, تو پھر تو ہو سکتا ہے کہ اس قسم کا واقعہ بھی ہو جائے. لیکن میرا خیال ہے حامد رضا صاحب کو احتیاط کرنی چاہیے, سمجھدار آدمی ہے اور بڑی میں ان کا عزت کرتا ہوں ان کی بھی, اور فیصل آباد کے اندر بڑا ان کا کنٹریبیوشن ہے, اور ایک ایسے شخص ہیں جو کئی نسلوں سے بزرگ آدمی ہے, روحانی شخصیت ہے. تو اس لیول تک نہیں جانا چاہیے کہ اسٹیٹ کو آپ یہ کہہ دیں کہ زندہ واپس نہیں جائیں گے. تو یہ جو اسٹیٹمنٹس ہیں وہ بعد میں گلے پڑ جاتی ہے. کہیں ایسا نہ ہو کہ کل کو واقعی آ جائیں وہاں پہ, جب واقعی آئیں تو پھر آپ کو سرنڈر کرنا پڑے. جب آپ کو سرنڈر کرنا پڑے تو پھر آپ کیا منہ دکھائیں گے کہ جی لوگ آئے تھے آپ کو بیڈ روم سے پکڑ کے لے گئے اور آپ کچھ نہیں کر سکے. تو اس ٹائپ کی اسٹیٹمنٹس نہیں دینی چاہیے. اگر آپ نے کوئی جرم کیا ہے تو آپ کو چاہیے کہ آپ اس کو فیس کریں, اور اگر آپ نے جرم نہیں کیا تو تب بھی آپ فیس کریں. ظاہر ہے آپ بے گناہ ہیں, آپ رہا ہو جائیں گے. تو سیاست کے اندر یہ عمل دخل چلتا رہتا ہے جی. اسی طرح میاں شہباز شریف کو گرفتار کیا گیا تھا, اس طرح مریم نواز صاحبہ کو میاں نواز شریف کے سامنے جب وہ جیل کے اندر ملاقات کرنے کے لیے گئی تھی اپنے والد سے, تو وہاں گرفتار کر لیا گیا تھا. ہوٹل کا دروازہ توڑ کے, اور کیپٹن صاحب اور مریم نواز صاحبہ دونوں کو گرفتار کر لیا گیا. بیڈ روم تو نہیں تھا نا, کمرہ تھا, بیڈ روم تھا, بیڈ روم صرف پی ٹی آئی کے, اور وہ سلیپنگ سوٹس میں تھے جب ان کو گرفتار کیا گیا, اور باقاعدہ وہ فوٹیجز ہیں ان کی. تو میرا خیال ہے وہ بھی قابل شرم بات تھی. تو جب آپ کے اپنے دور میں سب کچھ ہوتا رہا ہے تو اب میرا خیال ہے آپ کو اسے حوصلے کے ساتھ برداشت کرنا چاہیے. جب مشکل وقت آئے تو اس وقت بندے کا پتہ چلتا ہے کہ وہ کتنا حوصلہ مند ہے. یہ جو چائے کی پتی ہوتی ہے نا جی, یہ جب تک ڈبے کے اندر بند ہوتی ہے, لفافے کے اندر بند ہوتی ہے, تو اس کو نہیں پتہ چلتا کہ یہ کتنی جینون ہے, کیسی ہے. جب اسے گرم کھولتے ہوئے پانی میں ڈالا جاتا ہے تو پھر اس کا جو رنگ آتا ہے, جو خوشبو آتی ہے, پھر پتہ چلتا ہے کہ کتنی جینون ہے. سیم اسی طرح جو مشکل ہے وہ ثابت کرتی ہے کہ بندہ کتنا اسٹرانگ ہے.
تو یہ مشکل وقت ہے، حوصلے کے ساتھ اس کو برداشت کریں تاکہ پتہ چلے کہ آپ بہت اسٹرانگ لوگ ہیں. شعیب صاحب اگر یہ جعلی کیس ہے تو حامد رضا صاحب کے ساتھ یہ بہت بڑی زیادتی، ٹھیک ہے، لیکن جب کسی کے گھر چھاپا مارا جاتا ہے اور کوئی بندہ کہیں پہ بھی چھپا ہو تو پورے گھر کی تلاشی ہوتی ہے، تو اس کے اندر یہ کہنا کہ بیڈ روم میں آپ کیسے آگے. لیکن میرا خیال ہے پولیس والوں کو بھی چاہیے کہ وہ بھی ذرا احتیاط کریں، باقاعدہ آپ ریمانڈ دے کے بندے کے گھر میں داخل ہوں، اس طرح آپ بندہ داخل ہو جائیں گے تو وہ بھی بری بات ہے. وہ میں سپورٹ نہیں کر رہا پولیس کی یا اپنے جو ریاستی ادارے ہیں ان کی. ٹھیک ہے چلیں اب چلتے ہیں جی نیکسٹ اسٹوری کی طرف. ویڈیو وائرل ہوئی جی عدیل افضل صاحب کی، اور پی ٹی آئی نے اس ویڈیو کو بہت زیادہ اٹھایا ہوا ہے. اور یہ ویڈیو تھی بیسکلی، ایک تو انہوں نے بھٹو صاحب کے حوالے سے بات کی اور ایک انہوں نے بات کی جی ڈرامہ عہد وفا کے حوالے سے اور اسٹیبلشمنٹ پہ ڈائریکٹلی تنقید کی کہ آئی ایس پی آر جو پیسے لگواتا ہے اپنے امیج بنانے کے لیے ڈراموں کے اوپر وہ انتہائی غلط ہیں، جس کے اندر انہوں نے کچھ پوائنٹس اٹھائے. انہوں نے کہا جی 4 ہیرو تھے اس ڈرامے میں، صرف جو انہوں نے فوجی کا بیٹا دکھایا وہ بہت سلجھا ہوا اور اچھی فیملی سے دکھایا، اور باقی ایک بینڈ ماسٹر کا بیٹا تھا، ایک نرس کا بھائی تھا اور ایک سیاستدان کا بیٹا تھا، ان کی فیملیز کو انہوں نے اچھا نہیں دکھایا. تو بھائی سادی سی بات میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ ایک بینڈ ماسٹر کیا کوئی بری فیملی ہوتی ہے؟ عدیل صاحب ذرا یہ بتائیے گا. اور اس کے بعد اگر کوئی نرس کا بھائی ہے اور وہ جرنلسٹ بن گیا ہے اور ترقی کر گیا ہے تو آپ کیا کہنا چاہ رہے ہیں وہ بری فیملی تھی، وہ اچھی فیملی نہیں تھی؟ ایک فوجی کا لائف سٹائل دکھایا گیا اور اس کا بیٹا کیسا ہوگا وہ اس کا گھریلو ایک ماحول دکھایا گیا، آپ کو اس پہ تو اعتراض تھا، لیکن کوئی غریب ترقی کر رہا ہے پاکستان میں اور ڈرامے میں دکھایا جا رہا ہے تو اس سے آپ کو تکلیف ہو رہی ہے. آپ کی لاجک بالکل سمجھ نہیں آئی. میں یہی لاجک چودھری صاحب کے پاس لے کے چلتا ہوں اور پوچھتا ہوں کہ عدیل افضل صاحب کا مقصد کیا تھا؟ دیکھو یار، ہر آدمی کو رائے دینے کا حق ہے. اگر عدیل افضل یہ محسوس کرتے ہیں کہ پاکستان کے اندر اسٹیبلشمنٹ کو اپنا کردار محدود کرنا چاہیے تو ان کو حق ہے، وہ کہتے رہیں. لیکن جو پچھلے 5-6 سال ہیں نا، اس کے دوران مجھے یہ محسوس ہوتا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ جو ہے ایک ایسی دیوار بن گئی ہے کہ جس کے اوپر کسن مارنا، جوتا مارنا، برا بلا کہنا ہر آدمی نے اپنا وتیرہ بنا لیا. یہ سٹیٹ ہے نا جی. اب اگر میں جیسے کہ بار بار یہ کہتا ہوں کہ یہ ملک اسٹیبلشمنٹ کے بغیر، فوج کے بغیر بچ نہیں سکتا، اور یہ سیاستدانوں کے بغیر چل نہیں سکتا، جمہوریت کے بغیر چل نہیں سکتا. آپ کو ان دونوں کو ساتھ ساتھ چلانا پڑے گا. ایسا نہیں ہوتا کہ آپ پارلیمنٹ کو فارغ کر دیں، آئین کو فارغ کر دیں، جمہوریت کو ختم کر دیں تو یہ ملک چل سکے. پھر یہ ملک چل نہیں سکے گا. لیکن ایسا نہیں ہے کہ آپ فوج کو بالکل مکمل طور پہ فارغ کر دیں تو اس کے بعد یہ پاکستان قائم رہ سکے. پاکستان خدا نخواستہ ڈینجرس کا شکار ہو جائے گا، وہ ناکامی کا شکار ہو جائے گا، یہ بکھر جائے گا، کیونکہ ایک ہی بائنڈنگ فورس ہے جس نے پورے ملک کو اس وقت سنبھال کے رکھا ہوا ہے. اب سوال یہ ہے کہ جب ایک ادارہ کو کام کر رہا ہے اور ہر کام میں آپ اس کو ڈال دیتے ہیں، میں نے دیکھا نا، بڑا سمپل فارمولہ ہے کہ جتنی گورنمنٹس ہیں وہ یہ فیصلہ کر لے کہ جی ہم نے آئندہ فوج سے کام نہیں لینا اور صرف ان کا کام یہ ہے کہ سرحدوں کی حفاظت کریں، تو ٹھیک ہے، پھر کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. لیکن جب اسلام آباد کے اوپر یہ الکار ہوتی ہے خیبر پختونخوا سے تو آپ کو الٹیمیٹلی فوج بلوانی پڑتی ہے، کیونکہ اگر آپ نہیں بلائیں گے تو وہ پارلیمنٹ کو توڑ دیں گے، وہ پی ٹی وی کے اوپر قبضہ کر لیں گے، پھر وہ قومی اسمبلی کو آگ لگا دیں گے، پھر وہ سپریم کورٹ آف پاکستان کو برابر کر دیں گے، اس کو گرا دیں گے. تو الٹیمیٹلی یا پھر وہ ڈپلومیٹک انکلیو میں داخل ہو جائیں گے، وہاں پہ ایمبیسیوں کو آگ لگانا شروع کر دیں گے. تو کیا آپ یہ چاہتے ہیں؟ الٹیمیٹلی آپ کو فوج بلانی پڑتی ہے. پھر جب یہ بارشیں ہوتی ہیں اور وہاں پہ سیلاب آ جاتے ہیں تو پھر آپ کو فوج بلانی پڑتی ہے. کیوں صوبائی گورنمنٹس جو ہیں وہ اپنا فوج کیوں نہیں خود اٹھاتی؟ اٹھائیں نا آپ. اب اسی طرح پچھلے دنوں بنو کے اندر جو صورتحال تھی الٹیمیٹلی فوج نے خود اس کو کیا. اب دہشت گرد جو ہے وہ افغانستان سے چل کے بنو کے کینٹ تک پہنچ گیا، تو وہاں پہ درمیان میں سویلین گورنمنٹ تھی نا تو وہ اس کو روک لیتی. اب پارا چنار کا جو صورتحال تھی الٹیمیٹلی فوج کو حل کرنا پڑا. جب آپ کے پاس یہ مسئلہ تھا اور اتنا عرصہ آپ چپ کر کے ٹانگ پہ ٹانگ رکھ کے بیٹھے رہے تو کس کا پھر قصور ہے؟ یہ سی ٹی ڈی اگر آپ نے خیبر پختونخوا کے اندر نہیں بنائی، یا پھر پولیس کی اسپیشل برانچ تھی اگر وہ آپ سے سنبھالی نہیں جا رہی، یا پولیس کو اگر آپ نے اکوپ نہیں کیا تو غلطی تو پھر آپ کی ہے نا جی. تو یہ ساری گورنمنٹس جو ہیں ان کو چاہیے کہ بجلی کا سسٹم بھی ٹھیک کر لیں، اپنا ٹیکس کا سسٹم بھی ٹھیک کر لیں، نہروں کا سسٹم بھی ٹھیک کر لیں، وہ ریلوے کا سسٹم بھی ٹھیک کر لیں، کرکٹ کا سسٹم بھی ٹھیک کر لیں. کیونکہ جب گورنمنٹ سے ایزی ہیں اور انڈیپینڈنٹ ہیں تو یہ کام کیوں نہیں کرتے؟ اور اب اگر یہ کام نہیں کرتی تو پھر کسی نہ کسی کو تو کرنا پڑے گا. کیونکہ اگر ہم سب کو روک دیتے ہیں کہ جی آپ نہیں کر سکتے کیونکہ آپ نے یونیفارم پہنا ہوا ہے تو پھر تو ملک برباد ہو جائے گا. تو بالآخر آپ کو یہ کرنا پڑے گا نا جی. تو یہ کرنا چاہیے. باقی رہ گیا ڈرامہ، تو دیکھیں جو فنڈنگ کرتا ہے اس نے اپنی امیج بلڈنگ کا خیال رکھنا ہوتا ہے. جیسے کہ اندھیرا اجالا ایک ڈرامہ ہوتا تھا میرے بچپن میں اور وہ پولیس پہ ہوتا تھا.
تو پولیس نے اپنا امیج اس سے بنایا کیونکہ مین اسپانسر اس کی پولیس تھے. اب اگر جو کرکٹ بورڈ ہے ہمارا پاکستان کرکٹ بورڈ ہے وہ اگر کرکٹ کے اوپر کوئی ڈرامہ بنوائے گا تو وہ ظاہر اپنے کھلاڑیوں کو بہتر ثابت کرے گا کہ یہ یہاں پہ بڑا میرٹ ہے اور ہمارے کھلاڑی بڑے زبردست ہیں اور بڑی غریب طبقے سے اٹھ کے آتے ہیں اور پھر ان کے کوچز ان کو وہ ڈیولپ کرتے ہیں. اسی طرح ہے نا جی. اب اگر کسی بزنس مین کی اگر پروڈکشن ہوگی تو بزنس مینوں کو اچھا دکھائے گا. اس طرح اگر یہ ISPR کی پروڈکشن ہے تو اس نے فوج کو ظاہر ہے اس کا امیج بلڈنگ کرنا ہے. تو آپ اگر دوسرے کسی طبقے کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں تو آپ اپنا ڈرامہ خود بنا لیں. کیوں دیکھیں نا اگر ISPR نے ڈرامہ بنایا تو کیا ہر ڈرامہ ISPR بنا رہا ہے؟ باقی بھی تو اوپن مارکیٹ ہے نا جی, اس کے اندر ڈرامے بن رہے ہیں نا جی اور ڈرامے چل رہے ہیں جی بالکل, اور اس کے اندر بھی کانٹینٹ آ رہا ہے. تو جب وہ کانٹینٹ آ رہا ہے تو اس کو تو کسی نے نہیں روکا کہ آپ جی یہ نہیں کر سکتے, آپ اس کی امیج بلڈنگ نہیں کر سکتے, آپ اس کو ڈیمورلائز نہیں کر سکتے. وہاں تو سب چل رہا ہے نا جی. اب 4000 ڈرامے اگر پاکستان کے اندر بن رہے ہیں تو ایک ISPR کا بھی بنا, انہوں نے اپنی امیج بلڈنگ کرنی ہے. تو اگر وہ فنڈ لگائیں گے تو فوج کی امیج بھی تو کریں گے نا. ایسا تو نہیں انہیں کہیں گے جی نہیں آپ فنڈ دیں لیکن آپ فوج کی امیج بلڈنگ نہیں کر سکتے, تو کیسے نہیں کریں. عدیل افضل صاحب کا بیسکلی کہنے کا مقصد یہ تھا کہ فوج نے اپنا امیج بلڈ کیا اور دوسروں کا خراب کیا. اب ایک بینڈ ماسٹر کا بیٹا اگر CSS آفیسر بن رہا ہے تو یہ امیج کہیں سے آپ کو خراب ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے؟ نہیں, تو اس میں تو بڑی بلکہ 2 سروسز ایسی ہیں جس کے اندر عام آدمی جو ہے نا بہت اوپر جا سکتا ہے, جیسے کہ فوج ہے اور اس کا سسٹم بڑا زبردست ہے کہ جنرل کیانی جو تھے نا, آپ کو پتہ ہے یہ فٹ سولجر تھے, ان کے والد جو تھے وہ حوالدار تھے, صوبیدار تھے اور اس کے یہ بیٹے ہیں اور وہ باقاعدہ آرمی چیف بنے. اس کے علاوہ یہ جو جنرل عاصم منیر ہیں ان کے والد اسکول ٹیچر تھے اور جنرل باجوہ جو تھے ان کے والد فوج میں تھے, کرنل تھے, ریٹائر ہوئے, لیکن وہ بھی ایک عام آدمی تھے اور وہاں سے ترقی کرتے کرتے بلکہ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ میں جناب باجوہ صاحب کے ساتھ کھڑا ہوا تو انہوں نے بتایا کہ کہنے لگے یہ میرے پیچھے جو سارے کھڑے ہیں انکلوڈنگ میں سب یہ جو یتیم ہے, یہ جو جرنیل ہیں اس وقت یہ یتیم ماں باپ کے بچے ہیں, اس کے باوجود سارے لیفٹیننٹ جنرل بنے. تو یہ پیک ہے افواج پاکستان کی. دوسرا جو نا CSS یعنی کہ سول سروس ہے, سول سروس کے اندر آپ لوگوں کی داستان سنیں آپ حیران رہ جائیں گے. ایک لڑکا تھا پولیس فورس کے اندر ہے, میرے دوست ہیں, اور یتیم بچہ تھا اور ان کے ماموں نے ان کو پالا تھا. پٹھے کترتا تھا, یعنی یہ چارہ جو بھینسوں کا تھا وہ کترتا تھا اور بھینسیں چراتا تھا بندہ. تو سب یہ بری اور اس نے نہیں سنیں, اس نے CSS ٹاپ کیا تھا اور جب وہ انٹرویو دینے کے لیے گیا نا, پہلا CSS کا جو انٹرویو تھا تو اس کے پاس ٹائی نہیں تھی. تو جب وہ گیا انٹرویو کے لیے تو اس کو پوچھا گیا کہ آپ نے ٹائی کیوں نہیں لگائی, تو اس نے کہا جی میرے پاس ٹائی تو نہیں ہے. انہوں نے کہا کیا مطلب تمہارے پاس ٹائی نہیں؟ اس نے کہا جی ہے ہی نہیں میرے پاس, ہوتی تو میں لگا لیتا. بلکہ اس نے یہ بتایا ان کو انٹرویو والوں کو کہ یہ جو میں نے پینٹ پہنی ہے میں 150 کی لی ہے, یہ لنڈے کی پینٹ ہے جو میں پہن کے آیا ہوں. تو اس کے باوجود اس نے CSS ٹاپ کیا تھا. تو یہ تو بڑی اچھی بات ہوتی ہے کہ ایک سیلف میڈ آدمی ہے وہ ترقی کر کے بہت اوپر آئے. سارے لوگ عدیل افضل کی طرح بڑی اچھی فیملی سے نہیں ہوتے, غریب فیملی سے بھی ہوتے ہیں. تو یہ تو ترقی کرنا میرا خیال ہے اس کو برا تو نہیں سمجھنا. ایک نرس کا بھائی جرنلسٹ بن گیا, تو چوہے صاحب آپ نے بھی جب ترقی کی تو آپ کی فیملی کے پاس بہت پیسہ تھا. میں ویسے تو پیسے کی کمی تو نہیں تھی لیکن سوشلی پور تھے ہم. ایک ہوتا ہے ایک بندہ ہوتا ہے کہ پیسے کے لحاظ سے پور ہوتا ہے, ایک ہوتا ہے سوشلی پور. تو ہم ذرا سوشلی پور تھے. میں پہلا بچہ تھا اپنے خاندان کی ہسٹری کا جو اسکول گیا تھا. اس سے آپ اندازہ لگا لیں. ٹھیک ہے. اور یہ ان تمام فیملیز پہ اعتراضات اٹھا رہے ہیں صاحب کہ وہ اچھی فیملیز نہیں تھی. اچھی فیملی تو صرف فوجی نے اپنی دکھا دی, باقی سب بری فیملیز. یار عجیب بات ہے, خدا خوفی کرے. یہ تو یہ بڑے خوفناک آدمی ہے فرق صاحب, یہ مائنڈ کر جاتے ہیں اور باقاعدہ متھے لگ جاتے ہیں. نہیں مجھے غصہ ہے یار, پاکستان کے عام آدمی کو آپ کہہ رہے کہ بری فیملیز ہیں. ایک فوجی نے دکھایا جی کہ جرنیل کا بیٹا ہے, بھائی وہ جرنیل کا بیٹا تھا, اس کا لائف سٹائل ویسے ہوگا. باقی آپ نے ڈرامے میں جیسی فیملیز دکھائی, بھائی ہمارے سر کا تاج فیملیز ہیں, ہمارے لوگ ہیں, ہمارے جیسے لوگ ہیں. اچھا چلتے ہیں جو صاحب اگلی سٹوری پہ. نیکسٹ سٹوری ہے جی ہماری بڑی امپورٹنٹ, امریکہ سے پاکستانی سفیر کو ویسے ایک جس نے نیزہ پھینکا تھا ارشد ندیم, وہ کون تھا؟ ایک غریب آدمی, ایک عام آدمی کا بیٹا. بیچارے کے پاس تو نیزہ ہی نہیں تھا, اس نے تو لاٹھی کا نیزہ بنایا ہوا تھا. جو صاحب اس پہ ڈرامہ بنا دیں گے تو اس کی فیملی کو کیا دکھائیں گے؟ ڈرامہ بنائیں تو اچھی فیملی نہیں ہوگی پھر. ہاں ڈرامہ بنانا چاہیے اس کے اوپر. تو میرا خیال ہے یہ عدیل افضل صاحب کو ڈرامہ بنانا چاہیے, لیکن وہ چاہ رہے ہیں کہ نہیں پیسے ISPR لگائے. آپ لگا لو یار خود. ٹھیک ہے. صاحب اب میرے خیال اب چلتے ہیں نیکسٹ سٹوری کی طرف. امریکہ سے پاکستانی سفیر کو ڈیپورٹ کر دیا گیا. یہ سٹوری ایسی نہیں ہے جیسی ہم آپ کو بتا رہے ہیں, تھوڑی سی ڈیٹیل اس میں اور بھی موجود ہے, غور سے سنیں گے تو آپ کو پتہ چل جائے. یہ ترکمانستان میں پاکستان کے سفیر تھے اور یہ لاس اینجلس گئے تھے اور ان کے پاس ویزا بھی تھا. اور یہ جو امبیسڈرز ہوتے ہیں ان کے پاس ریڈ پاسپورٹ ہوتا ہے. یہ امبیسڈرز کے پاسپورٹ ڈفرینٹ ہوتے ہیں, جن کو ایک سرکاری پاسپورٹ ہوتا ہے نیلا ہوتا ہے
اور جو عام آدمی کا پاسپورٹ ہے گرین ہے، جو بھی نیشنل کلر ہوتا ہے وہ، اور اس کے بعد جو سرکاری ملازم ہوتے ہیں ان کے پاسپورٹ نیلے ہوتے ہیں، بلو ہوتے ہیں، بلو پاسپورٹ کہتے ہیں ان کو، اور جو ڈپلومیٹس ہوتے ہیں ان کے ریڈ پاسپورٹس ہوتے ہیں پوری دنیا میں، ایون جو پرائم منسٹر پریزیڈنٹس ہوتے ہیں نا ان کے بھی ریڈ پاسپورٹس ہوتے ہیں، اور وہ پاسپورٹس لے کے جاتے ہیں تو ویزا فری ہوتا ہے عموماً، لیکن کچھ ملک ایسے ہیں وہ کہتے ہیں کہ نہیں جی ویزا لے کے آپ آئیں گے، اس کے باوجود بھی کہ آپ امبیسڈر ہیں۔ تو ان کا جو ایک تو پاسپورٹ ظاہر ہے ڈیفینیٹلی ان کا، کیونکہ امبیسڈر ہیں تو پاسپورٹ تو ان کا ریڈی ہوگا، کیونکہ اس کے بغیر تو یہ ٹریول نہیں کر سکتے۔ اس کے ساتھ ساتھ پھر ان کے پاس ویزا بھی تھا، لیکن لاس اینجلس پہ جب ایئرپورٹ پہ اترے تو پھر ان کو وہاں پہ روک کے ان کو ڈیپورٹ کر دیا گیا، واپس بھیج دیا گیا، اور ان کا نام ہے ایسن ویگن۔ تو ایسن ویگن جو ہے نا جی، ان کا امبیسڈر شپ کی وجہ سے ان کا میرا خیال اسٹیٹس تو وہ ہونا چاہیے تھا، کیونکہ جب آپ کسی ایئرپورٹ پہ جاتے ہیں تو وہاں پہ امبیسڈرز اور ڈپلومیٹس کے لیے الگ ایک لائن ہوتی ہے جس کے اوپر ڈپلومیٹس لکھا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو وہاں پہ اتنی زیادہ عزت لوگوں کو دی جاتی ہے، لیکن عجیب سی بات ہے کہ ان کو روک کے ان کا پاسپورٹ لے کے ان کو واپس کر دیا گیا۔ لیکن کچھ کمپلینٹس بھی کہتے ہیں کہ پہلے یہ کونسلر تھے وہاں پہ امریکہ کے اندر، اور ان کے اوپر کچھ کیسز بنے ہوئے ہیں، اور وہاں پہ ان کے اوپر کرپشن کے چارجز بھی ہیں، اور شاید امیگریشن کے اندر وہ چیز نکل آئی ان کا، اور اس وجہ سے ان کو واپس کیا گیا۔ لیکن سارے ایمبیگوٹی بہت زیادہ ہے پاکستان کے اندر، سنسنی بہت زیادہ ہے کہ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ ٹرمپ صاحب نے وہ سارے کام کرنے شروع کر دیے جن کا انہوں نے اعلان کیا تھا کہ نہ افغانیوں کو آنے دیں گے نہ پاکستانیوں کو آنے دیں گے۔ تو خبر تو بڑی بنی ہے یہ، لیکن اب ڈیٹیل جو ہے وہ ظاہر آج کسی وقت آ جائے گی تو پھر اس وقت ہم زیادہ ڈیٹیل کے ساتھ اس کے اوپر بات کریں۔ ٹھیک ہے، آخری سٹوری جی، ہماری آخری سٹوری ہے کہ پی پی اور نون کا ایسا لگ رہا ہے جی اتحاد ٹوٹ جائے گا، کیونکہ مدعا ایسا کھڑا ہو گیا پانی کا۔ سندھ پہلے بھی الزامات لگاتا رہتا ہے، اب انہوں نے یہ مزید سٹرونگ کر دیا ہے، صدر پاکستان خود بول پڑے ہیں، وہ صاف یہ کہہ رہے ہیں جی کہ آپ ہمارا پانی اس طرح سے نہیں لے کے جا سکتے پنجاب کے کچھ علاقے سیراب کرنے کے لیے، تو بڑی ڈینجرس سچویشن ہے۔ آلدو کی ملاقاتیں ہو رہی ہیں، لیکن کچھ اندر کی سٹوری ہم آپ کو بتائیں گے کہ اس کا فیوچر میں کیا ہونے جا رہا ہے۔ اب دیکھیں پانی کا ایشو ہے، پانی کا ایشو یہ ہے کہ کینالز بنائی جا رہی ہیں، یہ بیسیکلی جو چولستان ہے اس کی زمین کو ہریالے کیا جا رہا ہے، اس کو زرخیز کیا جا رہا ہے، اور اس کے لیے بڑی کینالز بنائی جا رہی ہیں، یا ایک بڑی کینال ہے محفوظ شہید کینال جو ہے نا وہ، اور پیپلز پارٹی کا بلکہ جو سندھ کی پارٹیاں ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ دریائے سندھ سے پانی نکال کے تو پنجاب کو دیا جا رہا ہے۔ پہلے پنجاب پانی چوری کر رہا ہے، تو مزید جو پانی ہے سندھ کا وہ اگر لے لیا جائے گا تو سندھ ڈرائی ہو جائے گا، ایک تو وہاں پہ فصلیں نہیں ہو سکیں گی، دوسرا جو سمندر کا کھارا پانی وہ اوپر آ جائے گا۔ ٹھیک ہے، اب اس کے اوپر ایک دوسرا ویو گورنمنٹ کا یہ، وہ کہتے ہیں کہ ہم دریائے ستلج سے نکال رہے ہیں، جو پنجاب کے دریا ہیں ان سے نکال رہے ہیں، انڈس ریور وہاں سے بہت دور ہے، وہاں سے تو کنال کو بن ہی نہیں رہی۔ لیکن ظاہر اس قسم کی خبریں جب پھیلنی شروع ہو جاتی ہیں تو پھر اس کے بعد ایک بہت زیادہ تعصب پھیل جاتا ہے، تو وہ تعصب کی وجہ سے بھی ایسا ہو سکتا ہے۔ تو جب سندھی پارٹیز نے یہ آواز اٹھانی شروع کی تو اس کے بعد پھر پاکستان پیپلز پارٹی کے پاس کوئی آپشن نہیں تھا کہ وہ گورنمنٹ کے ساتھ کھڑی ہوتی، تو اس نے بھی مطالبے کرنے شروع کر دیے۔ اب انہوں نے آوازیں اٹھانی شروع کر دی اپنے لوگوں کو مطمئن کرنے کے لیے۔ اس کے بعد پرائم منسٹر کے ساتھ کل بلاول بھٹو صاحب کی ملاقات بھی ہوئی، اور پرائم منسٹر نے ان کو یقین دلوایا کہ اس کے اوپر ہم ریوزٹ کریں گے، اس کے اوپر آپ کو باقاعدہ بریف کریں گے، اگر کسی جگہ آپ کو گڑبڑ محسوس ہوئی تو ہم اس کی اصلاح کریں گے، لیکن اگر ہم نے آپ کو کنونس کر لیا تو پھر آپ نے اس کو الاؤ کر دینا ہے۔ ویسے نہریں کھد رہی ہیں، ایسا نہیں ہے کہ پانی رکا ہوا ہے۔ اب پاکستان کا المیہ یہ ہے کہ جب یہاں پہ بارشیں ہوتی ہیں، برسات ہوتا ہے، تو پورا پاکستان، آدھے سے زیادہ پاکستان رڑ جاتا ہے، جس کو کہتے ہیں ڈوب جاتا ہے پانی میں، اور جب بارشیں نہیں ہوتی تو یہاں خشک سالی سے مرتے ہیں۔ تو بھائی پانی کو پرزرو کرنا یہ پاکستان کا سب سے بڑا ٹارگٹ ہونا چاہیے، ٹاسک ہونا چاہیے۔ تو آپ جو بارشیں ہیں اس کے اندر آپ ٹوبے بنائیں، آپ اس کے اندر ڈیمز بنائیں، اس کے اندر جھیلیں بنائیں، آپ اس کے اندر نہریں بنائیں آپ، تاکہ پانی جو ہے ڈائیورٹ ہو اور اس سے پانی آپ کے پاس محفوظ بھی رہے، بجائے اس کے کہ یہ سارے کا سارا سمندر میں جا رہا ہے اور میٹھا پانی سمندر میں جا رہا ہے۔ تو اس کے اوپر کام تو ہونا چاہیے، لیکن سب کو ایک دوسرے کے ساتھ مل کے بیٹھ کے یہ فیصلہ کرنا چاہیے۔ دھمکی پریزیڈنٹ صاحب نے دے دی ہے، پیپلز پارٹی نے اپنی ایک لائن لے لی ہے، لیکن اس سے کوئی اتحاد نہیں ٹوٹ رہا، کیونکہ یہ دونوں ایک ہی ٹانگے کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں۔ یہ اگر اتریں گے گھوڑے سے تو مارے جائیں گے، یہ دونوں ختم ہو جائیں گے۔ تو پیپلز پارٹی کو پتہ ہے، پاکستان مسلم لیگ نون کو پتہ ہے، تو انہوں نے ایک دوسرے کے ساتھ لڑتے رہنا ہے، اعتراض کرتے رہنا ہے، لیکن چلیں گے ایک دوسرے کے ساتھ ہی۔ تو یہ بیسکلی کزن میرج ہے، اور کزن میرج میں یہی ہوتا ہے کہ آپ ایک دوسرے کے ساتھ لڑتے بھی رہتے ہیں اور ایک دوسرے کے ساتھ بھی چلتے رہتے ہیں، کیونکہ آپ کو اندازہ ہوتا ہے کہ اگر ہم نے یہ کزن میرج توڑی تو پیچھے پورا ایک قبیلہ ہے جو ڈنڈے لے کے آ جائے گا اور ٹانگیں توڑ دے گا۔ تو جو ٹانگیں توڑنے والے بندے ہوتے ہیں جب نظر آتے ہیں نا آپ کو، تو پھر آپ کو غلطی نہیں کرتے، طلاق والی غلطی نہیں کرتے، تو طلاق کوئی نہیں ہونی،
इस शादी ने इसी तरह चलना है। ठीक है नाज़रीन, आपने आज का व्लॉग देखा, यकीनन आपके लिए बहुत इन्फॉर्मेटिव रहा होगा। स्पेशली आज मैं एक चीज़ कहना चाहता हूँ जी कि आप तनकीद करें, जो बनती हो वो बिल्कुल करें। पाक फौज के हवाले से जिस तरह का प्रोपोगंडा होता है, यकीन माने दिल जलता है। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़, पाकिस्तान जिंदाबाद।